रोना एक फितरती अमल है और इंसान की फितरत में शामिल है। जब दिल भरा होता है और लफ्ज़ साथ नहीं देते, तो आंसू खुद ब खुद बहने लग जाते हैं। अल्लाह को ये आंसू नापसंद नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला तो आंसुओं को पसंद करते हैं। और जो अल्लाह ताला के सामने सच के साथ झुक जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से जुड़ते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना है कि दुआ सिर्फ रोने का नाम नहीं है। दुआ वो कैफियत है जिसमें दिल अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कर लेता है, चाहे आंखें नम हो या ना हो। असल दुआ दिल के एतमाद से निकलती है, आंसुओं से नहीं। बहुत दफ़ा हम रो तो लेते हैं, मगर दिल में मुसलसल खौफ रखते हैं कि पता नहीं हमारा ये काम होगा, ये दुआ कबूल होगी या नहीं। ये खौफ दुआ को कमज़ोर कर देता है। सही दुआ वो है जिसके बाद दिल में सुकून आ जाए। आज मैं आप लोगों के साथ यही एक फार्मूला शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं और कौन सा ऐसा अमल है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और आज की स्टोरी भी मेरी उस बहन की है जिसकी ज़िंदगी में कोई भी मसला मसाइल नहीं था दुनियावी तौर पर। क्या चीज़ थी, किस तकलीफ़ में थी और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में ऐड की और किस तरीके से उन्होंने अपनी इनफर्टिलिटी जैसे मसले को सॉल्व किया और उसके साथ-साथ एक ज़िंदगी सुकून वाली पाई, वो सब की सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, उसे मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि उसे आसानी मिले, तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी वो सिस्टर जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा चुकी हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए या बहुत सारे जो मुझे डीएम ऑलरेडी आए हुए हैं, उन सब के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो रिस्टॉक हो चुकी हैं। आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकती हैं रूहानी डायरीज़ इंस्टाग्राम पे। और उसके साथ-साथ मेरी वो बहनें जो पूछती हैं कि आपकी आपसे कैसे बात हो सकती है, क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में बता देती हूँ, लेकिन शायद मेरी बहनें बहुत जल्दी वीडियो स्किप कर कर के देख रही होती हैं, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती। तो आप लोग भी मुझे रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे अपनी जो आपका सिटी है, जो आपका नाम है, उससे डीएम कर सकती हैं। उसके बाद अगर आप चाहती हैं मुझसे कंसल्टेशन लेना या मुझसे बात करना या मुझसे गाइडलाइन लेना, या फिर अपनी ज़िंदगी के मामलात को डिस्कस करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपकी मुश्किल में आसानी हो जाए, तो आप ज़रूर मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आप अपने बारे में जब अपनी पर्सनल इन्फो शेयर करेंगी, तो आपको आगे से गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जी, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि हम इंसान कभी-कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियों में होते हैं, और जब इंसान तकलीफ़ और परेशानी में होता है, तो आंसू जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हर आंसू कबूल नहीं होता। कौन से आंसू कबूल होते हैं? क्योंकि जब इंसान अंदर से टूटता है, तो आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। कभी-कभी वो पानी सिर्फ़ बहता ही है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको वो भी तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी के बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात हासिल कर सकती हैं। अल्लाह ताला ना आँसुओं की तादाद नहीं देखते, वो नीयत और यकीन को देखते हैं। एक खामोश दिल जो अल्लाह पर भरोसा कर ले ना, वो हज़ार आँसुओं से ज़्यादा ताकत रखता है। रोना हमें हल्का कर देता है, लेकिन दुआ हमें मज़बूत बना देती है। आँसू दिल का बोझ कम कर देते हैं, जबकि यकीन रूह को सहारा देता है। जब इंसान सिर्फ़ नतीजा माँगता है ना, तो बेचैन रहता है, और जब अल्लाह को माँग लेता है, तो मुतमईन हो जाता है। यही दुआ की असल समझ है। सही दुआ में शिकवे नहीं होते, बल्कि सच होता है। इंसान अल्लाह के सामने वही कहता है जो दिल में है, मगर आखिर में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाता है। कभी-कभी खामोश बैठकर अल्लाह को याद करना, रो-रो कर माँगने से ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि खामोशी यकीन में एक ख़ास ताकत होती है। दुआ की सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब इंसान कहता है कि या अल्लाह मैंने तुझ पर छोड़ दिया। इस लम्हे ये दिल की लड़ाई ख़त्म हो जाती है, और दुआ के बाद भी दिल मुसलसल बेचैन रहे, तो समझ लें कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको मुकम्मल यकीन ही नहीं है। हम अभी अल्लाह पर पूरा मामला नहीं छोड़ पाते, लेकिन जब हम इस बात पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं ना कि सब मसले मसाइल तकलीफ़ें परेशानियाँ अल्लाह ताला के सामने बहुत छोटी हैं, और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से झुक जाते हैं, तो फिर इंसान की दुआएँ भी कबूल होती हैं। इंसान को अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन भी हो जाता है, और फिर की गई दुआएँ भी कबूल हो जाती हैं। जब इंसान इस बात को मुकम्मल तौर पे मान लेता है ना,
तो बड़े से बड़ा मसला भी आसानी से हल हो जाता है। क्योंकि जब किसी घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र होने लगता है ना, तो वो घर सिर्फ़ ईंटों का घर नहीं रहता, वहाँ फ़रिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। फ़रिश्ते शोर वाले दिलों में नहीं, टूटे हुए दिलों में उतरते हैं, जहाँ सिर्फ़ अल्लाह ताला की उम्मीद बाकी होती है। जिस घर में सजदे हों, वहाँ रहमत दरवाज़ा खटखटाती नहीं, बल्कि खुद ब खुद अंदर आ जाती है। फ़रिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ मायूसी के बावजूद या अल्लाह कहा जाता है। और जब इंसान अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के प्यारे नामों से याद करता है ना, तो इंसान का ना सिर्फ ऑरा क्लीन होता है, इंसान के घर में रहमत के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं और आने वाले फरिश्ते रहमतें लेकर आते हैं, बरकतें लेकर आते हैं, नेमतें लेकर आते हैं। अक्सर मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और ख़ास तौर पे इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है ना, तो मेरी बहनों, इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये ईमान का इम्तिहान है। ये इम्तिहान ईमान का इसलिए है क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की इस बात पर यकीन कर लेता है ना कि मेरे रब के आगे देर है, अंधेर नहीं, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में कभी भी अंधेर नहीं होती। अल्लाह जब देर करते हैं ना तो इनकार नहीं करते, वो बेहतर वक़्त का इंतख़ाब करते हैं। फ़रिश्ते उस औरत के आंसू गिनते हैं जो रात के अंधेरों में अल्लाह ताला से औलाद माँगते हुए गिरा रही होती है। हर वो दुआ जो आँसुओं में डूबी हो, फ़रिश्तों के ज़रिए अर्श तक पहुँच जाती है। जब कोई माँ बनने की उम्मीद छोड़ देती है ना, तब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाते हैं। अल्लाह के खजानों में कमी कभी नहीं आती, कमी हमारे सब्र में होती है। फरिश्ते उस घर में ज़्यादा आते हैं जहाँ शिकवे कम और शुक्र ज़्यादा होता है। बांझपन का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं होता, मेडिसिन से नहीं होता, ये यकीन से होता है। जब इंसान ज़ुबान से खामोश हो जाए तो दिल इंसान का बोलने लग जाता है, तब दुआ भी कबूल होती है। फरिश्ते भी घर में रहमतें लेकर आते हैं, बरकतें लेकर आते हैं, नेमतें लेकर आते हैं। और फरिश्ते उन घरों में रहमतें लाते हैं जहाँ दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाता है, प्यार से पढ़ा जाता है, मोहब्बत से पढ़ा जाता है। क्योंकि जब घर में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है ना, तो एक ख़ास खुशबू है जो फरिश्तों को अट्रैक्ट करती है। कभी-कभी अल्लाह पहले दिल को माँ बनाता है, फिर गोद को। यानी कि अल्लाह ताला पहले दिल को नरम करते हैं, दिल को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक माँ जैसी जो कैफ़ियत होती है, उसको होल्ड कर भी सकती है कि नहीं। फिर अल्लाह ताला इंसान को औलाद भी अता कर देते हैं। और जो मेरी बहनें तहज्जुद में औलाद माँगती हैं ना, उनकी दुआएँ फ़रिश्ते खुद अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं। बाँझपन की तकलीफ़ अल्लाह को नज़र नहीं आती क्या? और वो इसका बेहतरीन बदला नहीं देते क्या? बेशक, अल्लाह ताला बाँझपन की तकलीफ़ पर नज़र रखे हुए होते हैं। इन सारी तकलीफ़ों को, इन सारी परेशानियों को, इन सारी दुआओं को अल्लाह ताला सुन रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उसका बेहतरीन वक़्त पे हमें अता करते हैं। जब दुनिया कह देती है ना नामुमकिन, तब आसमान से कुन उतरता है। फरिश्ते उम्मीद के चिराग जलाते हैं, मायूसी के नहीं। वो हर घर जहाँ अल्लाह ताला के नामों को ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के नामों को मोहब्बत और प्यार के साथ रोज़ाना तस्बीहात में पढ़ा जाता है, रोज़ाना उनका ज़िक्र किया जाता है ना, तो वो घर घर कभी भी खाली नहीं रहते। अल्लाह औलाद देने में देर कर सकते हैं, महरूम नहीं करते अल्लाह ताला। जिस दिल में सब्र हो, वहाँ रहमत ठहर जाती है। फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं, जो दिल टूटने के बाद माँगता है दुआएँ। अक्सर व बेशतर मेरी बहुत सारी बहनें टूट जाती हैं, कहती हैं कि आप ही लोग हमें ये कह रहे हैं, ससुराल के मामलात हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, यही तो वक़्त है जब आपने अपने रब के साथ जुड़ना है। आपने मायूस नहीं होना, आपके जो आँसू गिर रहे हैं, इनको आपने ज़ाया नहीं जाने देना, इनको पानी नहीं बनाना, बल्कि इनको कीमती असासा बनाना है। और यही वो वक़्त है जब आपने अपने रब को पुकारना है, उसके प्यारे नामों से। जब आप अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के प्यारे नामों से पुकारती हैं ना, अल्लाह ताला की सिफ़ात जो अल्लाह ताला ने अपने नामों में बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग जब अल्लाह ताला को बुलाती है ना, तो अल्लाह ताला बहुत जल्द इंसान की दुआओं को कबूल करते हैं। बाँझपन के अंधेरे में माँ बनने की सुबह ज़रूर रोशन हो जाती है। जब कोई औरत सबसे छुप कर अल्लाह ताला से रोती है ना, अल्लाह ताला के सामने झुकती है, अल्लाह ताला के सामने अपने आँसुओं को बहाती है, तो अल्लाह ताला फिर फ़रिश्तों को हुक्म दे देते हैं कि इसको तन्हा नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने औलाद को रहमत कहा है और रहमत कभी ज़ाया नहीं होती। फरिश्ते उन घरों में ठहर जाते हैं जहाँ अल्लाह से नाउमीदी नहीं होती, बल्कि यकीन होता है। जो लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, दुआएँ करते हैं, तो ये गिरने वाले आँसू फिर आँसू नहीं रहते, बल्कि ये दुआ की कबूलियत में बदल जाते हैं। एक सजदा, एक आँसू भी तकदीर बदल सकता है।
اور وہ میری بہنیں جو بہت زیادہ انفرٹیلٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو بھی آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری ایسی بہنیں آتی ہیں جو کہ ڈاکٹر سے نا امید ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا فیتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، اور جن بہنوں کا فیتھ مضبوط ہوتا ہے نا، یقین مانیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی عمر میں بھی دعاؤں کو سن لیتے ہیں۔ بس ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، کچھ باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اپنے دل مکمل طور پہ توکل پہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور جب میری بہنیں ان باتوں پہ عمل کرتی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بناتی ہیں، اپنے گھروں کو اپنی بہترین دعاؤں سے روشن رکھتی ہیں، ذکر سے روشن کرتی ہیں، وظائف سے روشن کرتی ہیں، درود سے روشن کرتی ہیں، تو پھر ان کے گھر میں کبھی بھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں معجزات دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑتی جائیں، اور جب انسان سچے دل کے ساتھ یہ وعدہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط بنانا ہے، تو پھر انسان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں نا، اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف کافی ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر اس بات کو کہتے تو ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ایسے وسوسے، ایسے ایسے عجیب سے کنسیپٹ ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ ہم خود بھی ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ کبھی کبھی بڑوں کی کہی گئی باتیں، کبھی کبھی ہماری خود کی سنی ہوئی باتیں، اور ہم انہی پہ چلتے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو سب سے بڑھ کے ہمارا اورا کلین ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا اورا کلین ہوتا ہے نا، تو پازیٹیوٹی خود بخود اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، تکلیفوں میں ہوتی ہیں، اپنی زندگی کو گھسیٹ رہی ہوتی ہیں، اور جب اس بات کو سمجھتی ہیں تو بہت زیادہ انہیں آسانی بھی ملتی ہے، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وہاں سے معجزات کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ایک عورت ماں بننے کی خواہش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر کچھ ایسا معاملہ زندگی میں ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن آ جاتا ہے، اور پھر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری زندگی میں معجزہ تھا۔ اور آج کی جو سٹوری میری بہن کی ہے، ان کی بھی شادی کو 17 سال ہو چکے تھے، ہر مہینے ان کو امید لگتی تھی، لیکن جب ان کی امید ٹوٹ جاتی تھی تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہر سال کا ایک نیا زخم، لوگ کہتے تھے ان کو کہ اب چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم بوڑھی ہو گئی ہو، اتنا علاج کروا کروا کے اور بھی چیزیں خراب کر رہی ہو، خاموش ہو جاؤ، چھوڑ دو، رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا تھا۔ وقت بھی گزر گیا ہے، زندگی بھی گزر گئی ہے، عمر بھی گزر گئی ہے۔ یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ انسان خاموش ہو جاتا ہے اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسانی کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور راستے بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی خاموشی انکار بالکل بھی نہیں ہوتی، اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پر چھوڑی گئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی انسان کی زندگی کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ جب انسان اس بات پر مکمل یقین کر لیتا ہے نا، میرا رب میرے حق میں بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، وہ مجھے بہترین راستہ دکھانے والے ہیں، وہ مجھے آسانیاں عطا کرنے والے ہیں، تو پھر انسان کے زندگی میں بھی بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسے اذکار بتائے ہیں جن کو کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتری کی دعا کرو، اور پھر جب فرشتے انسان کے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں نا، تو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیوٹیز آنے لگ جاتی ہیں۔ جس رات میری یہ بہن تہجد میں روئیں، بہت زیادہ کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی، تکلیف پہ تھی، اور کہتی ہیں کہ آپی مجھے ایسے لگا کہ ایک دم سے ارد گرد میرے بہت زیادہ سکون موجود ہے۔ کہتی ہیں وہ شور، وہ کہتی ہیں دل کی بار بار کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور کہتی ہیں کہ بہت زیادہ طبیعت کا خراب ہو جانا ایک دم سے ٹھہر گیا، اور کہتی ہیں آپی میرے دل کو سکون مل گیا۔ فرشتے جب انسان کے گھروں میں آتے ہیں نا، تو وہاں پہ انسان کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی فیل ہو جاتی ہے، اور جب انسان کو اس بات پر مکمل یقین ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے نا، تو پھر اس انسان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ کی جانے والی باتیں دماغ پہ اثر نہیں کرتی، اور جب اس طرح کی نیگیٹو باتیں دماغ پر اثر نہیں نہ کرتی تو انسان سٹریس میں نہیں آتا، اور جب سٹریس میں نہیں آتا تو پھر اس کو ہارمونل امبیلنس نہیں ہوتا، اور اگر ہارمونل امبیلنس چل بھی رہا ہے نا، وہ بھی مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ڈوپامین ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہارمون دیا ہے ہماری باڈی میں جو نہ صرف ہمیں بہت زیادہ خوشی کو فیل کرواتا ہے، بلکہ بہت ساری پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان نے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔
میری بہنیں جب بات کرتی ہیں نا اور اپنے دل کی باتیں، اور خاص طور پہ وہ کنسیپٹ جو ان کے کوئی نہیں کلیئر کر رہا ہوتا، جس میں وہ پھنستی چلی جا رہی ہوتی ہیں، جب وہیں پہ ان کو سٹاپ لگ جاتا ہے اور ان کو پازیٹیوٹی مل جاتی ہے نا، تو پھر وہ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرا رب آسانیاں دینے والا ہے، وہ محبت والا ہے، وہ پیار والا ہے، وہ آسانیاں عطا کرنے والا ہے۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے بھی محبت کرنی ہے، آسانیاں دینی ہے۔ جب انسان دوسروں کو آسانیاں دینے کا سوچ لیتا ہے نا، تو یقین مانے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے، اور یہ صبر کا امتحان ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ جب انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سچا وعدہ کر لیتا ہے نا، تو بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جب انسان ان باتوں پہ عمل کر لیتا ہے نا، تو اس انسانوں کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ نا امیدی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کافی عرصے سے بہت سارے علاج کرا کے تھک گئی ہوں، لیکن جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پکارتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں تو خیر بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہوں اس چیز کو، لیکن میری وہ بہنیں جو بہت زیادہ مایوس ہو چکی ہیں، بہت زیادہ ہار چکی ہیں، یہ ان کے لیے ایک ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کو بدل دینے کے لیے ایک سینٹینس ہے، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ بھی کسی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بہت زیادہ پرابلم کو فیس کر رہی ہیں، تو کامنٹ باکس میں جا کے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا وہاب لکھیں، اور انسٹاگرام روحانی ڈائریز پہ بھی جا کے مجھے ڈی ایم کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی آپ کو وہاں پہ گائیڈ لائن بھی ملے گی، آپ کے مسئلے مسائل کو بھی سنا جائے گا، اور آپ کو پراپر وے میں جا کے ان چیزوں کا حل بھی بتایا جائے گا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو اکثر بتایا ہوا ہے کہ آپ میری اسسٹنٹ سے بات کر سکتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی۔ اور جب انسان کی زندگی میں بہترین مہینے آتے ہیں نا، تو ان میں کی جانے والی عبادت اور بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی انسان عبادت کرتا ہے، ہر وقت کروٹوں کے بل بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو خاص مہینے آتے ہیں نا رحمتوں کے، برکتوں کے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ عبادت کو بڑھا دیا جائے، اور جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور خاص طور پہ رجب جیسا مہینہ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ کچھ اور مہینوں کی تیاری ہوتی ہے۔ رجب کے بعد جو جو مہینے آنے ہوتے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے، جیسے کہ رمضان آتا ہے، جیسے کہ ذی الحج آتا ہے، ان سارے مہینوں کی تیاری رجب سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور میری یہ جو بہن جن کی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہی ہوں، یہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، اور لاسٹ ایئر انہوں نے رجب کے مہینے میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ ٹوٹی ہوئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور عرش تک پہنچتی ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رحمتیں لے کے انسانوں کے گھروں میں آتے ہیں، جب انسان سچے دل کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ضرور عطا کرتے ہیں، اور رجب کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی خالی نہیں آتی، اور ہر دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، وہ بھی اس مہینے سے سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وظائف کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، دعاؤں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اپنے اکارڈنگ آپ اپنی چیز سلیکٹ کر سکتی ہیں کہ کون سی عبادات آپ کے لیے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ نے اس مہینے میں کرنی ہیں۔ آپ جب اپنی زندگی کو بہتر ڈائریکشن دیں گی، تو اس کو ڈائریکشن ملے گی نا۔ جب آپ اسی طرح روتی رہیں گی، آنسو بہاتی رہیں گی، دکھی ہوتی رہیں گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ گرنے والے آنسوؤں کو جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، اور مجھے اس مشکل سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور نکال دیتے ہیں۔ اور فرشتے تو انسانوں کے لیے پھر دعائیں کرتے ہی ہیں، اور جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ضرور عطا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس صبر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، جیسے کہ یہ میری بہن کرتی جا رہی تھی۔ انہوں نے روحانی ڈائریز پلیٹ فارم پہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اپنے بارے میں، اپنی رپورٹس کے بارے میں، اپنی جو جو چیزیں ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں چل رہی تھی، وہ سب کی سب انہوں نے شیئر کی۔ پھر ان کو میں نے بتایا کہ آپ تہجد میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ آلریڈی تہجد پڑھتی ہوتی تھی، بہت ساری دعائیں کرتی تھی، بہت سارے وظائف کرتی تھی، اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ یوٹیوب پہ جو چیزیں لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے 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 پھر کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کی کوانٹٹی میں پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ انسان کوانٹٹی پہ تو زور دیا ہوتا ہے، لیکن دماغ میں جو وسوسے، جو خیالات اور جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ساری ارد گرد کی چل رہی ہوتی ہیں۔
ان کو کیسے اسٹاپ کرنا ہے، وہ بھی ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتی ہیں نا، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ میری یہ بہن بھی اپنی خالی گود ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں تھی، 17 سال تک علاج کروایا۔ جو انفرٹائل سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں، انفرٹیلٹی جیسے پرابلم کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، وہ میری بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات نہیں تھے کہ جن کو بہت اسٹریسفل کہا جائے، ماشاءاللہ سے سیپریٹ رہتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی لائف جی رہی تھی، کوئی بھی ان کو تنگ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بھی جاب کرتی تھی، ان کے ہسبینڈ بھی جاب کرتی تھی، لیکن پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ 17 سال سے بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھا چکی تھی، میڈیسن بھی لے چکی تھی، بہت سارے ٹونے بھی کر چکی تھی، ٹوٹکے بھی کر چکی تھی، جو جہاں جیسے جس طرح بتاتا تھا وہ سب کچھ کرتی رہتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وظائف، بہت ساری عبادات اور بہت ساری چیزیں تھیں جو یہ کرتی تھیں۔ لیکن ان کی بھی وہی حالات تھے کہ چیزیں کری تو جا رہی تھی لیکن سمجھ نہیں رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اپنے بارے میں ڈسکس کیا، اور یقین مانیں ان سے میری تقریباً 35 منٹس بات ہوئی تھی، لیکن اگلے دن ہی، یعنی کہ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپی، میری زندگی میں وہ ٹھہراؤ آیا ہے جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، آج کتنے سالوں کے بعد مجھے سکون کی نیند آئی ہے۔ اور کہتی ہیں کہ آپی، میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی آسانیاں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ میری زندگی کو رحمتوں سے بھر دے۔ اور یقین مانیں جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا، یہ چیز ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے، اور جس انسان کو یہ فیلنگ فیل ہو جاتی ہے نا، تو یقین مانیں اس کی پھر دن بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں وہ معجزات رونما ہوں جس کے لیے وہ بے چین ہے، جس کے لیے وہ تکلیف میں ہے، جس کے لیے وہ اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور وہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ یہ میری بہن نے جب کانٹیکٹ کیا تھا، اپنے بارے میں جو جو چیزیں باتیں بتائی تھیں، ان کے اکارڈنگ ان کو ساری چیزیں گائیڈ کی گئیں۔ جب سے انہوں نے وہ تسبیحات کو کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے سیکنڈ ڈے پہ ہی کال کر کے کہا کہ آپی، مجھے بہت زیادہ پازیٹیوٹی فیل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ اسٹیپ ہوتا ہے جس کے بعد آپ اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں، اور ون بائی ون کر کے جو جو چیزیں ان کو بتائی جاتی تھی، کیونکہ میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ جمعرات اور جمعے کا دن وہ مضبوط دن نہیں ہے، وہ بہت زیادہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور روحانیت کو سمیٹنے کے دن ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ اور کیونکہ جمعہ بابرکت دن ہے، اور جمعرات یعنی کہ جمعے کی جو رات ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو اور بہت ہی زیادہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنے کی رات ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس رات میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، اور خاص طور پہ تہجد کی نماز میں بتائی جانے والی تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں نا میری بہنیں، تو وہاں سے مدد آ جاتی ہے جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، انہوں نے تہجد کی نماز میں درود ابراہیم کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ اور استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ جو ان کو قرآن پاک کی صورت بتائی گئی تھی جو کہ ان کے اکارڈنگ تھی، وہ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 7 دن انہوں نے ریگولر بیسس پہ پڑھی تھی، اور 7 دن کے بعد بہت زیادہ ان کی جو لائف میں پازیٹیوٹی آنے لگ گئی تھی۔ ان کو کچھ پرابلم چل رہا تھا ہارمونس کا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھیں، بہت زیادہ ان کی باڈی اسٹک رہتی تھی، اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹیز میں جا رہی تھی۔ لیکن ایک ہی ہفتے کے بعد ریگولر بیسس پہ جو تسبیحات انہوں نے کرنی شروع کی تھیں، اور جو جو ان کے ساتھ تھیراپی شیئر کی تھیں، خاص طور پہ واٹر تھیراپی میرے خیال سے ان کے ساتھ ایک شیئر کی تھی، اور وہی تھیراپی کے بعد ان کو 7 دن کے بعد جو ان کے ڈیز بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتے تھے وہ ان کے سٹارٹ ہو گئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے ریگولر بیسس پہ اپنا انفرٹیلٹی کے لیے جو ٹریٹمنٹ تھا وہ سٹارٹ کیا۔ ریگولر بیسس پہ انہوں نے عبادات کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیا، وظائف کو بھی شامل کیا، اور خاص طور پہ جو میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تھیراپی دیتی ہوں وہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے 3 مہینے کے بعد، یعنی کہ وقتاً فوقتاً یہ کانٹیکٹ میں رہتی تھی، لیکن 3 مہینے میں پراپر کہتی ہوں کہ پہلے آپ اس ایک چیز کو فالو کریں تاکہ اس کا رزلٹ آپ دیکھ سکیں۔ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کسی ڈاکٹر سے بھی میڈیسن لینا تو وہ بھی آپ کو 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے جو سیل ہیں وہ ریجوینیٹ ہوتے ہیں، دوبارہ سے وہ اپنی فارم میں آتے ہیں، نئے سیل بنتے ہیں، اور پرانے سیل جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹیوٹیز کو ختم کرتے ہیں تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے، اپنے اورا کو کلین کرتے ہیں، اپنی روحانیت کو اسٹرانگ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے دور ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹریکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں نا، انسان فیل کرتا ہے، انسان کے اندر چینج آتا ہے، انسان کو اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور انسان کو پھر یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بھی معجزات دکھا دیے۔ تو جی، میری بہن نے عمل کیا، اپنی باتوں کو، اپنی جو سوچ تھی اس کو بدلا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا۔
پازیٹیو کیا، اور جو میرے خیال سے ان کے ساتھ ایک ایک ریمیڈی شیئر کی تھی، شاید کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے نہیں لکھا کہ ان کے ساتھ کی تھی یا نہیں کی تھی، مکمل لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو مجھے گائیڈ لائن دی تھی اس پہ میں نے عمل کیا، اور ریگولر بیسس پہ عمل کیا تھا، اور کہتی ہیں کہ 3 مہینے تک تو میں نے جو فرسٹ ٹائم میں چیزیں شیئر کرتی ہوں ان کو فالو کیا، اور اس کے بعد سے جو انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ تھا وہ ان کا ریگولر بیسس پہ اسٹارٹ ہوا، اور انہوں نے ماشاء اللہ 7ویں مہینے میں جا کے کنسیو کیا، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئیں، اور پھر ایک بڑے مسئلے میں پھنس گئی تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کافی عرصے کے بعد کنسیو کرتی ہے نا، تو مشینیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی۔ انہوں نے ڈاکٹر کے پاس گئیں، انہوں نے گھر میں پریگنینسی ٹیسٹ کیا تھا، لیکن ان کو نیگیٹو آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر سے جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بھی ان کو کہا کہ نہیں، کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو پیریڈس کے لیے جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ دے دی تھیں، اور انہوں نے وہ خرید بھی لی تھیں۔ انہوں نے آ کے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھے بتایا کہ آپ ہی ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے۔ پھر میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میری بہن پلیز آپ 20 دن تک میرے کہنے پہ ان میڈیسن کو مت یوز کیجیے گا، اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ابھی کوئی بھی آپ کو سائن نہیں شو ہو رہا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو پلیز 20 دن آپ ویٹ کر لیں میرے کہنے کے مطابق۔ میری بہن نے میری بات پہ عمل کیا، ماشاءاللہ سے کوئی ٹینشن نہیں لی، کیونکہ جب انسان اتنے عرصے سے پیریڈس نہیں آ رہے ہوتے نا، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی نہیں آ رہے، اور انسان وہی چیزیں، وہی ٹونے، وہی ٹوٹکے، وہی میڈیسن کھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی بات بننے والی بھی ہوتی ہے تو وہ نہیں بن پاتی۔ خیر میری اس بہن نے اس بات پہ عمل کیا، ماشاءاللہ سے انہوں نے 20 دن تک کچھ بھی نہیں کیا، اور یقین مانیں ابھی 15 دن بھی نہیں گزرے تھے تو ان کو صبح جب یہ اٹھتی تھی تو ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگ گئی، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ کنڈیشن مجھے بتائی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ابھی بھی آپ نے 2 دن تک تو کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی دیکھیں کہ کل بھی آپ کی ایسی طبیعت ہوتی ہے، پرسوں بھی آپ کی ایسی طبیعت ہوتی ہے، تو کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہیں پہ کوئی قیامت نہیں آ رہی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی میڈیسن کھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری ایک سسٹر تھی، ابھی کچھ ہی دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے پراپر وہ اپنا ٹریٹمنٹ لے کے چل رہی تھیں، اور انہوں نے جو وہ بات کی وہ سے مجھے کافی زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پیریڈز نہیں آ رہے تھے اور میں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی، جم مارنی شروع کر دی، میں نے بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں شروع کر دی جس کی وجہ سے مجھے پیریڈز آ گئے۔ دیکھیں ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنے وظائف کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ خود مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ چیز کرنی بہتر ہوتی ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، کیونکہ جب انسان شیطان کے انڈر ہوتا ہے نا تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اسٹیبل ہونا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل کسی بات پہ ٹوٹا ہے یا کسی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آپ پھر اس چیز پہ اپنا غصہ نکال دیں۔ خیر مجھے بھی بتائیے گا آپ لوگ کہ کیا میری یہ والی بہن جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن یہ جن کی میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میری ان بہن نے میری بات کو نہ صرف مانا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا، اور ماشاءاللہ جب انہوں نے ابھی پورے میرے خیال سے 20 سے نہیں ہوئے تھے، 19ویں دن انہوں نے اسٹک سے ٹیسٹ کیا، جو کہ یورین اسٹک ہوتی ہے، پریگنینسی ٹیسٹ اسٹک جو ہوتی ہے وہ انہوں نے گھر میں ٹیسٹ کی، اور ماشاءاللہ سے ان کی لائٹ سی لائن آئی تھی۔ میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا کہ آپ ابھی بھی 10 دن تک اسٹے کریں، اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیے گا۔ یہ اب ڈاکٹر کے پاس گئیں، پہلے تو یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، تو میں نے کہا نہیں، جب آپ کی ایک پراپر ڈاکٹر موجود ہے، آپ اسے اپنی ہسٹری شیئر کر چکی ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، ہاں ان کی بتائی گئی چیز کو آپ مت یوز کیجیے گا جب تک آپ کو مکمل طور پہ تسلی نہ ہو جائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ سے پورے 2 مہینے کے بعد، یعنی کہ یہ پورا پروسیجر جو تھا ان کا 2 مہینے تک چلا تھا، اور یہ 2 مہینے سے تقریباً 1 دن پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا یہ کنسیو کر چکی ہیں، اور یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہی میں نے میڈیسن کھا لی ہوتی تو شاید اس مہینے بھی میں کنسیو نہ کر پاتی۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا بہن یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں اس نے شیطان کو روکنا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کے ساتھ ہے نا، وہ انسان کو ہر وقت تکلیف اور پریشانی میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور جب عورت کے یوٹرس میں جب شیطان پہنچا ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ یہی دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں نا انسان سے غلط فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کو آسانیاں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہی ہم نے اٹیچ ہونا ہے۔
माशाल्लाह मेरी बहन ने भी अल्लाह ताला से रजू किया, अल्लाह ताला से दुआएँ की, और ये जो ज़िंदगी के छोटे-छोटे मामलात आ रहे होते हैं ना, जिनमें हम इंसान गलत फ़ैसले कर रहे होते हैं, इन्हीं गलत फ़ैसलों से इंसान ने बचना होता है। और ये मेरी बहन बची माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला के करम से इन्होंने कंसीव किया, और अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारी-सी बेटी अता की है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और भी औलादें अता करे, और अल्लाह ताला जिस तरह इनकी मुश्किलात को हल किया, और मेरी वो सारी बहनें जो अभी तक नाउम्मीद हैं, अभी तक मायूसी में डूबी हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी मायूसी को भी दूर करे, उनको अल्लाह ताला प्यारी-प्यारी सी औलादें अता करे, रिज़्क अता करे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, और अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल में आसानी अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये रजब का महीना चल रहा है, अपनी इबादत को बढ़ाती जाएँ और अपनी दुआएँ अपने रब के आगे पेश करती जाएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानियाँ देंगे, अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे। और जो मेरी बहनें अपने अकॉर्डिंग बात करना चाहती हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, तो आप रूहानी डायरीज़ इंस्टाग्राम पेड प्लेटफ़ॉर्म पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।